3 जानवर ऐसे हैं जो घर में आए तो अपने साथ बेपनाह दौलत और बरकत लाते हैं, जबकि 3 जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आना गुर्बत, इफलास और रिजक की तंगी का सबब बनता है। बाज औकात हमारे घरों में रिजक की तंगी या बेबरकती ऐसी होती है कि हम लाख कोशिश के बावजूद भी परेशानियों के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। हम सब ये सोचते हैं कि आखिर मेहनत के बावजूद बरकत क्यों नहीं। इस्लामी तालीमात और हिकमत में कुछ ऐसे वाज़ेह इशारे बताए गए हैं जो हमें ये समझने में मदद देते हैं कि हमारे आसपास मौजूद कौन सी मखलूक बरकत का बाइस है और कौन सी नहुसत का। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन जानवरों की हकीकत और उनके पसे मंजर के बारे में तफसील से बताऊंगा, ताकि आप अपने घरों को आजमाइशों से बचा सके और बरकतों को अपने घर का रास्ता दिखा सके। यह मौजू बहुत अहम है, इसलिए मेरी इस गुफ्तगू को आखिर तक लाजमी सुनिए। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं उन 3 जानवरों की जिनका घर में बसेरा करना, कसरत से आना या रहना इस्लामी और हकीमाना नुक्ता ए नजर से अच्छा नहीं समझा जाता और ये घर में रिजक की तंगी और मुसीबतों का सबब बनते हैं। चील एक इंतहाई तेज रफ्तार और शिकारी परिंदा है। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि आसमान का राजा अखाब या शाहीन को माना जाता है, लेकिन चील एक ऐसा परिंदा है जो अपनी चुस्ती की वजह से बाज औकात शाहीन का शिकार भी चुरा लेती है। अक्सर देखा गया है कि कुछ घरों की छतों पर चीलें बहुत ज्यादा तादाद में या कसरत से आकर बैठती हैं। हमारे बुजुर्गों और दाना लोगों का कहना है कि घर की छत पर चील का मुसलसल आना या सुबह दोपहर के वक्त बैठना अच्छा शगुन नहीं माना जाता। यह इस बात की अलामत समझा जाता है कि इस घर पर अनकरीब कोई बड़ी मुसीबत, परेशानी या रिजक की शदीद तंगी आने वाली है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और हर कोने में बस जाना मनहूस समझा जाता है, वह मकड़ी है। मकड़ी की वजह से घर में तंगी और मुसीबतें आती हैं। यहाँ एक बात वाजह करना बहुत जरूरी है कि मकड़ी बजात खुद कोई मनहूस जानवर नहीं है, क्योंकि इसी मकड़ी ने हिजरत मदीना के तारीखी मौके पर गार ए सौर के दहाने पर जाला बुनकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफार से हिफाजत की थी। लेकिन मकड़ी की बद दुआ बहुत खतरनाक होती। मकड़ी उस वक्त बद दुआ देती है जब उसका मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला अचानक और बेदर्दी से तोड़ दिया जाए। इसीलिए दाना लोग फरमाते हैं कि घर में मकड़ी का जाला कभी मुकम्मल न हो। जैसे ही मकड़ी किसी कोने में जाला बुनना शुरू करे, उसे फौरन साफ कर दे। तीसरा हैवान जो घर में न सिर्फ बेबरकती लाता है बल्कि खतरनाक बीमारियों का सबब भी बनता है, वह लाल बेग। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का एक इंतहाई अहम फरमान है, तमाम हशरातुल अरज में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन लाल बेग है। ये इंसान का ऐसा पोशीदा दुश्मन है जो हर वक्त गंदगी फैलाने और नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता है। अगर आपके घर में लाल बेग कसरत से नजर आने लगे तो समझ जाएं कि बरकत उठा। साइंसी तहकीक भी इस बात की तस्दीक करती है कि घर में लाल बेगों का ज्यादा होना दिल की बीमारियों की बड़ी वजह है। लाल बेग एक खास किस्म का केमिकल छोड़ते हैं जो इंसानी दिल को कमजोर करता है और हार्ट अटैक का बाइस बनता है। साइंसी और इस्लामी दोनों लिहाज से इनका घर में होना रिजक की तंगी और बर्बादी लाता है, इसलिए फौरन इनके खात्मे का इंतजाम करें। वो 3 जानवर जो घर में दौलत और बरकत लाते हैं, आइए अब उन खुश किस्मत जानवरों और परिंदों का जिक्र करते हैं जिनका घर में आना, बसेरा करना या घोंसला बनाना बेपनाह बरकत, दौलत और रिजक में इजाफे की अलामत है। शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन गिज्जाओं में होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने शहद और शहद की मक्खी दोनों के अंदर खुसूसी बरकत और शिफा रखी। जिस घर के पास से या जिसकी छत के आसपास से शहद की मक्खियां कसरत से गुजरती हैं, वह घर बहुत मुबारक मान। और अगर ये मक्खियां आकर आपके घर की किसी दीवार, छत या कोने में अपना छत्ता बना लेती, तो ये इस बात की वाजह और यकीनी निशानी है कि इस घर में अब रिजक और बरकत के दरवाजे खुलने वाले। 2. चिड़िया। चिड़िया एक इंतहाई मासूम, बेजुबान और प्यारी मखलूक है। घर के आंगन में चिड़ियों का चहचहाना वैसे ही दिल को सुकून देता है, लेकिन इस्लामी रिवायत और बुजुर्गों के तजर्बात के मुताबिक घर में चिड़िया का घोंसला बनाना बहुत ही ज्यादा मुबारक माना जाता है। अगर चिड़िया आपके घर की किसी सरखी, पंखे या कोने में घोंसला बना ले
تو اسے کبھی بھی نقصان نہ۔ نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے اڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتی ہے، سبحان اللہ کا ورد کرتی اور اللہ سے یہ دعا مانگتی ہے، یا اللہ نہ صرف مجھے رزق عطا کر بلکہ جس گھر میں نے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر والوں پر بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آنا رہنا یا بچے دینا بے پناہ دولت اور خوشحالی لاتا ہے وہ بلی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وضو تک فرما لیتے تھے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ جب بلی دل سے دعا دیتی ہے انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس، محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ وہ تمام چیزیں جنہیں ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے، درکار سمجھا ہوا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری، یہ بھی درکار ہے، یہ بھی درکار ہے، اکثرت درکار نہیں، اس کی اکثریت جو ہے وہ درکار نہیں، ضروری نہیں۔ تو اس لیے اب یا تو انسان اپنی کوئی دنیاوی حقیقی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقت صرف کرے یا دین کی اور آخرت کی کمائی کے لیے صرف کرے۔ اب نیند ہے، استراحت ہے، یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، یہ ضرورت پوری کرے۔ کھانا ہے، یہ انسان کی ضرورت، لہذا اس کو تو اس کے اندر شامل سمجھیے۔ اب جو وقت بچ گیا ہے وہ سارا کا سارا آخرت کو بنانے اور کمانے میں دین کی خدمت کو لگنا چاہیے۔ کہاں بچ گیا آپ کے پاس؟ ٹائم بچا ہی نہیں۔ پیس ٹائم جس کو کہتے ہیں، کوئی ہابی ہے جی میری بس وقت گزاری کا مشغلہ ہے، وقت گزاری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو وقت گزارنے کا لیے مشغلہ چاہیے، یا ضروریات زندگی کے لیے وقت صرف ہونا چاہیے، اور یا پھر وہ وقت لگنا چاہیے آخرت کے بنانے اور کمانے۔ جو دو چیزوں سے تیسری کیٹیگری آ جائے گی وہ مالا یعنی، اس کا کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، لا حاصل بے مقصد بلا ضرورت، یہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے۔ یہ بھی گویا کہ احسان کا درجہ ہو گیا، من حسن الاسلام، اسلام کے بعد درجہ ایمان، ایمان کے بعد احسان، من حسن اسلام المرء، ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، حسن یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی ہے، اس کا چھوڑ دینا ہر اس چیز کو جو اس کے لیے لا حاصل ہو، غیر ضروری ہو۔ ابی حمزہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ جن کو ہم جانتے ہیں حضرت انس حضور کے خادم تھے، ان کی والدہ 9 برس کی عمر تھی ان کی جبکہ حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی تھی کہ حضور یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی صحبت سے فیض یاب۔ اور یہ انس ابن مالک یہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے اتنے سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں خادم کی حیثیت سے، ایسا بھی موقع کبھی نہیں آیا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا تو بہت دور کی بات ہے، شفقت، ملاطفت، ملائمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کا جز۔ اب ان کی کنیت ہے ابو حمزہ، عن ابی حمزہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خادمے کے نیچے میم کیوں آ گئی ہے، زیر کیوں آ گئی ہے؟ یہ ان تو آ رہا انس سے پہلے، چلیے ٹھیک ہے، بدل کہہ لیں، صفت کہہ لیں، چلیے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے روایت کیا، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم۔ اب یہ حدیث کے روایت کے اعتبار سے چوٹی کے درجے کی حدیثوں میں سے، اور اس میں ذرا کیٹیگوریکل ڈینائل دیکھیے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اس سے اونچی اخلاقی تعلیم کیا ہوتی؟ لیکن اس کا مفہوم عام طور پر محدود سمجھا جاتا ہے کہ آپ اچھا پہننا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کو بھی اچھا پہنائیں، آپ اچھا کھانا چاہتے ہیں تو بھائی کو بھی اچھا کھلائیں۔ تو بھائی بھی ایک حقیقی بھائی ہے،
ایک چچا زاد بھائی ہے، ایک بھائی جو ہے وہ دادا کی نسل سے چل کر بھائی بن گیا، یہ تو پھیلتا جائے گا، ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، کم سے کم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، دائرہ تو پھیلتا جائے گا۔ لہذا ایک طرف تو گویا کہ لوگوں کی طرف خیر اور بر، تبرع اس کی تلقین ہو گئی، لیکن اصلاً یہ حدیث ہم نے خاص طور پر جو کوٹ کی ہے وہ کس اعتبار سے؟ یہ دعوت دین کے لیے بنیادی موٹو۔ آپ نے اگر دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور آپ اپنے بھائی کو اس کی دعوت نہیں دے رہے تو آپ میں ایمان کی رمق دی، آپ نے خود اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کا تو سامان کر لیا ہے اور اپنے بھائی کو جہنم کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں، اور ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، ایمان کا یہ رمق دی۔ لا یؤمن احدکم، یہ دعوت کا سب سے بڑا موٹو، میرے بھائی، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میری قوم، دائرہ وسیع ہوتا جائے گا۔ تنظیم اسلامی کا جو ہمارا تاسیسی قرارداد، اس کی پھر تشریحات ہو، ہر شخص کو داعی ہونا چاہیے، اور دعوت کا دائرہ قو انفسکم، اس کے بعد واہلیکم، اس کے بعد اپنا کنبہ قبیلہ، یا اس کے بعد اپنی قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، اس کے بعد پوری نوع انسانی ہے۔ یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے، اس لیے کہ کھانا پینا پہننا یہ تو صرف اس دنیا سے متعلق ہے، جو آخری زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے خیر اور اس کی بھلائی میں آپ دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہ رہے، پوری طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں ہے، اس کی جواب دہی وہ خود اللہ کے ہاتھ کرے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس حدیث کی زد میں آ جائیں گے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اب ایک حدیث آ رہی ہے کہ جو اسلام کے قانونی نظام کی ایک اہم ترین شق ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بھی پھر روایت کے اعتبار سے بہت اونچی حدیث۔ نہیں حلال ہے کسی مسلمان کا خون، یعنی خون بہانا، اس کی جان لینا حلال نہیں ہے۔ لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان انسان کا خون جائز نہیں ہے، خون بہانا، قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا باحدى ثلاث، سوائے تین میں سے کسی ایک شکل کے۔ السیب الزانی، شادی شدہ زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی، رجم، ظاہر بات ہے پتھر ماریں گے تو سر پھوٹے گا اور جسم کے اوپر لگے گا، خون بہے گا، مارنا ہے۔ والنفس بالنفس، قتل عامد کا مجرم، اگر اس کے ورثاء جو ہے مقتول کے اسے معاف نہ کرے یا یہ کہ خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہو تو اس کی جان لی جائے گی، اس کا خون جو ہے جائز ہو گیا۔ والتارک لدینہ، اور دین کو چھوڑ دینے والا مرتد، المفارق للجماعہ، جو جماعت کے اندر مفارقت پیدا کر رہا ہے، تفرقہ ڈال رہا۔ یہ جو ہے تین شکلیں یہ ہے مسلمان کے قتل۔ چوتھی شکل ہے کسی کافر حربی کے قتل، چنانچہ جو بھی ہمارے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی آتا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ تو قتل جو ہے بالحق وہ صرف چار شکلیں ہیں۔ کافر بھی یہ نہیں کہ جس کافر کو جب چاہو قتل کر دو، کافر حربی ہو جس کے ساتھ جنگ ڈکلیئرڈ ہو، حربی کافر، اور اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ تین شکلوں میں سے ایک۔ اب بدقسمتی سے اس رجم کے بارے میں چونکہ مولانا امین نصر اصلاحی صاحب نے بھی بڑی اجماع امت سے ہٹ کر اور ان احادیث سے صریحہ کو رد کرتے ہوئے بات کہی ہے، میں حال ہی میں انہیں خط لکھ رہا ہوں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پھیر دے، اللہ نے انہیں عمر طویل دی ہے، میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ رجوع کریں اپنے اس مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے۔ تو السیب الزانی، زانی یا زانیہ جو شادی شدہ، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے کی سزا قرآن میں آئی ہے، شادی شدہ کے رجم کی سزا قرآن میں نہیں آئی ہے، یہ حدیث اور سنت سے ہے، اور اسلامی قانون کا بمبا قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول، اور اصل میں یہ سنت رسول بھی نہیں ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر شریعت موسوی کا وہ قانون ہے جو منسوخ نہیں ہوا۔ شریعت موسوی اسلامی شریعت تھی، اب اس میں سے جو چیزیں منسوخ ہو گئی، ورنہ جو چیزیں شریعت موسوی کی منسوخ نہیں ہوئی وہ جوں کی توں قائم ہے۔ اس لیے حضور نے جب پہلا رجم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ
میں نے تیری کتاب کے حکم کو زندہ کر دیا. وہ کتاب سے مراد تورات، قرآن میں تو ہے ہی نہیں. اس میں کچھ اشکالات ہیں لیکن یہ بحث کا موقع نہیں ہے. بس دعا ضرور کیجئے، آپ تہہ دل سے دعا کیجئے. تو آج ہی میں خط ان کو بھیجوں گا، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کی توفیق عطا فرمائے. اور نفس بالنفس، یہ تو صاف سی بات ہے. وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، یہاں جو ہے ایک اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا ہر مرتد واجب القتل ہے یا اس کے ساتھ دوسری کوئی شرط بھی ہے؟ المفارق للجماعہ، جماعتی نظم کو درہم برہم کرنے والا. الفاظ کے اندر احتمال ہے اس بات کا کہ ہر مرتد کی سزا قتل نہیں، ان الفاظ کے اندر احتمال ہے. لیکن جو مرتد بھی ہو اور جو کمر کس لے اب اپنے اس ارتداد کے جراثیم کو اور پھیلا رہا ہو اور اس کے اندر فساد پھیلا رہا ہو، اس کے حق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فعل بھی ہے ہمارے پاس. کہ خوارج کے بارے میں، جن کے بارے میں کہ امت کا اجماع ہے کہ وہ اسلام سے نکل گئے تھے، مرتد ہو گئے، لیکن یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ کہا تھا آخری وقت تک کہ اگر تم لوگ فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں. لیکن یہ بھی ایک بڑی فقہی بحث ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس وقت. مولانا اصلاحی کی رائے یہ ہے کہ ہر مرتد یہ جو ہے واجب القتل نہیں ہے، لیکن وہ مرتد کہ جو باغی بھی، وہ واجب القتل. اس کے لیے کچھ گنجائش میں پاتا ہوں، اگرچہ اجماع امت کے خلاف وہ بات بھی جاتی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ میں کہنے کے لیے کسی شخص کو کوئی گنجائش تو ہے. المفارق، کسی شخص نے بس ایسے ہی اپنا خاموش بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد رجوع ہی کر لیں گے، عقل درستی ہو جائے گا. تو یہ صرف ان الفاظ کے اندر احتمال کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں کوئی بات اگر شخص کہتا ہے تو اس کے لیے ایک بنیاد موجود. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاری ومسلم. اب یہ دیکھیے، یہ اخلاق کے ضمن میں اخلاق عمدہ اخلاق انسان کے کردار کی خوبی اور بلندی، اس کے اعتبار سے خوبصورت حدیث ہے. جوامع الکلم میں یہاں بھی لفظ آ رہا ہے حسن الاسلام، نہیں یا نہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی اللہ اس یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زبان کو کنٹرول میں رکھے. فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو اچھی بات زبان سے نکالے اور یا چپ رہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا حضرت معاذ کی روایت میں، سکلت کا امک یا معاذ. یہ زبان پہ جو حصائد السنہ ہے، یہی تو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے کنٹرول. اسی لیے خطبہ نکاح میں جو آیات حضور پڑھتے تھے ان میں سورہ احزاب کی وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہاں خیر کہا، سدیدہ کہا، صاف سیدھی بات، عمدہ بات. زبان کا استعمال خیر میں ہونا چاہیے، شر میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک صلاحیت ہے، ایک بہت بڑا اللہ نے آپ کو ایک ذریعہ دیا ہے اظہار ما فی الضمیر کا، اس سے خیر قبول ہوا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، خاموش بولنا تو ضروری ہے. اسی لیے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس کی نجات ہو جائے گی. مطلب جو کم سے کم گویا ہو وہ گویا کہ زیادہ سے زیادہ محفوظ ہے. زیادہ جو ہے گویائی جو ہے وہ یاوہ گوئی کے اوپر کی طرف بھی انسان کو لے جا سکتی ہے. بسیار گوئی جو ہے اس میں اندیشے زیادہ ہیں. کم گو ہونا یہ در حقیقت میچورٹی کی دلیل ہے، آدمی میچور ہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے اور آخر پر ایمان رکھتا ہو. اب دیکھیں یہاں پر ایمان بالرسول کا ذکر نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک تو چونکہ حضور خود کہہ رہے ہیں تو بار بار اپنے اوپر ایمان کو ریپیٹ کرنا یہ بھی ایک بامروت انسان کے لیے ذرا کوفت کی چیز. دوسری بات کیا ہے کہ یہاں موٹیوز کی ہو رہی ہے. موٹیو دو ہی ہے، اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی سزا سے بچنا. اعمال میں وہ جو آیت البر کا جو درس ہے ہمارا درس نمبر 2، کہ نیکی کا موٹیو وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے متعلق ہے. نیکی کی فارم اور اس میں توازن یہ ایمان بالرسالت سے. تو یہاں موٹیوز کی بات ہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، عزت کرے، احترام کرے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے. وہ غریب ہے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے عللو تللو سے اس کا دل مجروح ہو، اس کے بچوں میں احساس محرومی پیدا ہو.
یہ وجہ کہ فرمایا کہ اگر اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو اپنے پڑوس میں ضرور بھیجو، اور اگر اتنے ہی کم لا سکتے ہو کہ نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم چھلکے دروازے کے باہر رکھ کے دے۔ پڑوسی کا بچہ نکلے گا باہر اور اسے معلوم ہو کہ اس گھر میں آج آم کھائے، اب وہ احساس جو ہے محرومی کا اس میں شدت سے پیدا جا کر کہیں دور پھینکا۔ اس درجے باریک بینی کے ساتھ جو ہے یہ اخلاق حسنہ کی تلقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اعزاز کرے، اس کا اکرام کرے۔ یہ جو مہمان نوازی ہے اصل میں یہ بھی حسن الاخلاق میں سے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک تمدن فاسد نہیں ہو جاتا، چاہے کوئی معاشرہ کافرانہ ہو، لیکن ابتدائی شکل میں جب بھی معاشرہ ہوتا ہے نیسنٹ، جبکہ ابھی پولیوشن نہیں ہوئی ہوتی، اور یہ بڑے بڑے شہر جو ہیں ان میں آ کر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے شہروں میں مہمان مصیبت نظر آنے لگتا۔ اس کی وجوہات ہیں، دیہات میں کوئی کبھی جائے گا شاذ، اور شہر میں تو لوگ آتے رہتے ہیں، اپنا یہ کام ہے، اپنا وہ کام ہے، آئے اپنے کام سے، آپ کے یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اب آپ روزانہ جو ہے وہ لوگوں کی ضیافت کر کے تو آپ کا تو بیڑا فرق ہو جائے گا، ٹائم ختم ہوتا ہے، آپ کے خرچ ہوتے۔ اسی لیے حضور کی ایک حدیث میرے ذہن میں اس کا متن نہیں ہے کہ آپ نے بڑے شہر بنانے سے روکا، شاید 5 لاکھ کی غالباً آبادی آپ نے کسی حدیث میں ہے معین کی ہے، اس کے بعد شہر اور بسایا جائے، اس سے آگے شہر نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر عمل کیا جرمنز نے۔ انہوں نے اس طرح پھیلایا ہے اپنے ملک کے اندر انڈسٹری کو، کہیں کنسنٹریشن، ایک جگہ پر ایک انڈسٹری ہے، وہیں پر ایک شہر ہے، وہیں پر ان کے ساری سیوکس جو ایمینٹیز ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں، وہیں مارکیٹ ہے، وہیں سب کچھ ہے، وہ ایک یونٹ بن گیا۔ اب 10 میل چلے جائیے، اس کے بعد میں اور آتا ہے، پھر 10 میل چلے جائیے۔ یہ نہیں کہ کلسٹر آف انڈسٹریز ہے، اور وہاں پر پھر جو حالات ہوتے ہیں اور پھر جو گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کا نہ پرسان حال ہے نہ جاننے والا ہے۔ 1-1 کروڑ کا شہر ہو، آپ دیوار بیچ کے پڑوسی سے سال ہر سال کا کبھی الیکس بھی نہیں ہوتی، نانی معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ در حقیقت حضارت جس کو کہتے ہیں اور مدنیت مدینہ شہر سے ہے، یہ شہری زندگی کی لعنتوں میں سے ایک لعنت۔ جب تک وہ دیہاتی فطری زندگی ہوتی ہے تو مہمان نوازی انسان کے فطرت کا ایک وصف ہے۔ آدمی جو ہے خود روکھی روٹی کھا لے گا، مہمان کو چپڑی روٹ دے گا، پراٹھا دے گا، خود کسی وقت کاکا کر لے گا، مہمان کو دے گا۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، سے چاہیے کہ اپنے ضیف کا وہ ہے وہ اکرام کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص نے حضور سے درخواست کی کہ حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے، مجھ سے کوئی بات فرمائیے ایسی جسے میں پلے باندھ دوں۔ فرمایا لا تغضب، دیکھو غصہ مت کیا۔ انہوں نے فرمایا پھر کچھ اور، پھر ارشاد فرمائیے کچھ اور، لا تغضب۔ بار بار اس نے یہ کہا، حضور یہ فرماتے رہے لا۔ اس قسم کی احادیث کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، میری کنٹریبیوشن یہی ہے کہ میں ان احادیث کے ضمن میں جو فہم حدیث کے بنیادی چیزیں ہیں ان کو میں مختلف حوالوں سے مختلف احادیث کے ضمن میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑے اشکالات پیدا ہو۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے جنرلائزڈ قسم کی باتیں، عموم کے ساتھ سب لوگوں کے لیے وہ مفید ہو، سب لوگوں پر اپلیکیبل ہو۔ ایک ہوتی پی پی کالز، یا یہ کہ پرٹیکولر پرسن پریسکرپشن۔ اب ایک شخص جو ہے وہ ملیریا کا مریض ہے تو ملیریا کی دوا دی جائے گی، ایک ٹائیفائڈ کا مریض ہے تو ٹائیفائڈ کی دوا دی جائے گی۔ حفظان صحت کے اصول بیان کیے جائیں گے، سب کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ دیکھو یہ پانی صاف پیا کرو، ہوا صاف رکھا کرو، مچھروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ آپ حفظان صحت کے اصول سب کے لیے بیان کیے جائیں۔ لیکن جب پرٹیکولر پرسن سامنے آ جاتا ہے، خاص اس کے مزاج سے واقف ہو کر بات کہنا، یہ در حقیقت اس نوع کی حدیثوں میں سے۔ ویسے تو یہ اس کا عموم کا پہلو بھی ہے، انسان مغضوب الغضب نہیں ہونا چاہیے، فوراً غصے میں آ جائے، مشتعل ہو جائے، یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے۔ لیکن اس شخص کو جو بار بار یہی فرما رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کے مزاج کے اندر یہ غصے کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ ہے اصل میں پرٹیکولر پرسن کے لیے پریسکرپشن، پی پی پی، جیسے پی پی کال ہوتی ہے آپ کی، یہ پریسکرپشن جو ہے یہ خاص، آگے ایک اور آئے گی بات، وہ ہے جنرل پریسکرپشن۔ لیکن یہ لا تغضب، اس میں بھی عمومیت ہے، غضب مغلوب الغضب ہو جانا بہرحال بہت بڑی برائی ہے، لیکن یہاں جو ہے خاص طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر یہ بات تھی۔
اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مختلف اوراد وغیرہ جو حضور نے لوگوں کو بتائے، یہ کر لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، اب ان میں سے ایک ہے جنرلائزڈ، مثلا تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ، یہ عام. کسی کو آپ نے کچھ اور بتا دیا، کسی کو کچھ اور بتا دیا. اب کوئی شخص اگر ان سب کا اہتمام کرنے بیٹھے گا تو وہی دھندا رہ گیا اس کا، وہ عدم توازن پیدا ہو جائے. اس کے اندر بھی وہ پرٹیکولر پرسنل پرسکرپشن جو ہے وہ شامل ہوتے، جیسے کہ صوفیہ کرتے ہیں. صوفیہ کے بھی اصل میں اوراد جو ہے جو انہوں نے وضع کیے تھے وہ بھی ایک پرٹیکولر دور سے متعلق چیزیں، جن چیزوں کا غلبہ ہو گیا تھا اس کے اعتبار سے انہوں نے تجویز کر دیے. اب وہ بن گئے کہ وہ گویا کہ ان کی ایک روایت ہے اور وہ ان کے شعار میں سے ہو گئے، وہی طریقے اختیار کریں. تو مستقل چیزیں تو صرف جنرلائز جو اورات یا اذکار حضور سے ہیں، جو بھی مختلف اعمال ہیں زندگی کے کرتے ہوئے، شیشہ دیکھو تو یہ دعا، بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا، باہر نکلو یہ جنرلائز. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں وقت لگتا ہی نہیں، تو آدمی کام وہی کرتا ہے اور دماغ کہیں جو ہے وہ شیطان کے پاس گروی رکھا ہوا ہے، یا یہ کہ آپ نے اس وقت اللہ کو یاد کر لیا اور وہ ذکر کیا حضور کے الفاظ کے ذریعے سے، تو دو نسبتیں حاصل ہو گئی کہ اللہ سے بھی نسبت ہو گئی کہ اللہ کو یاد کیا، اور چونکہ اس الفاظ سے یاد کیا جن سے حضور یاد فرماتے تھے، تو نسبت جو ہے رسول کے ساتھ ہی حاصل ہو گئی. ورنہ دماغ خالی رہے گا، کام تو کریں گے نا، آخر بیت الخلاء میں تو جانا ہی ہے، نکلنا ہی ہے، بازار میں جانا ہی ہے، واپس آنا ہی ہے، گھر سے نکلنا ہی ہے، گھر سے داخل ہونا ہی ہے، لیکن ایسے کپڑے بدلے ہیں، شیشہ دیکھا ہے، ان ساری چیزوں کے اندر. اور آج یہ جنرلائزڈ یہ ہر شخص کر سکتا، لیکن ایک یہ کہ اس طرح پڑھ لیا کرو، یوں کر لیا کرو، اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی پرٹیکولر پرسنل پریسکرپشن کے پہلو ہو سکتے ہیں. اس پہلو سے یہاں پر اس حدیث کے اندر اس اصول کو سمجھتے ہیں. عن ابی یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ہے ابو یعلا، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالی نے احسان لازم کر دیا ہے ہر معاملے. اب یہاں احسان کس معنی میں آ رہا ہے؟ ایک احسان ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا، اس کی کوئی تکلیف رفع کرنا، اس کی کوئی ضرورت پوری کرنا، اس کی کوئی خدمت بجا لانا، یہ احسان ہے، آپ کا مجھ پر احسان ہے، فلاں نے فلاں کا احسان کیا ہے. ایک احسان خود اپنی جگہ پر حسن سے بنا ہے، جو کام کرو خوبصورتی سے کرو، اور وہ احسان اسلام جو ہے تمہاری، اسلام پر تمہارا عمل خوبصورتی کے ساتھ. ایک ہے نماز جیسے ہوئی مارے بانے پڑھ لی ہے، ٹکرے مار لی ہے، نماز تو چلیے شاید ہو ہی گئی ہو، خوبصورت نماز تو نہ ہوئی. تمہاری نماز خوبصورت ہونی چاہیے، تمہارا حق جو ہے فعل جو ہے اس کے اندر حسن ہونا چاہیے. یہ گویا کہ جسے جلال اور جمال کہتے ہیں، تو جمال کا پہلو بھی ہر شے کے اندر جو ہے. اب اس کی مثال دیکھیے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، قتلہ اگر قتل کرنا ہے تو خوبصورتی سے قتل کرو. اسی لیے یہ جلاد پیشہ بنا ہے. عام آدمی سے کہا جائے اس کی گردن مار دو تو گردن مارے گا، تو ممکن ہے کہ وہ آدھی کٹے آدھی نہ کٹے اور وہ تڑپے. یہ پیشہ کیوں بنا ہے؟ اس کی گردن مارنی ہے، ایک ہی واٹ کے اندر اس سے اتنی مشق ہوتی ہے. اور یہ سعودی عرب میں اب بھی ہوتا ہے، میدان العدل میں. یہ نہیں کہ اب وہ بکری کو ذبح کرنا ہے، اب وہ کھلی چھری لے لیے رگڑے جا رہے ہیں، وہ اپنے جو ہے بیچاری جو ہے اس کی جان کے اوپر بنی ہوئی ہے. آپ ایس چھری کریں تاکہ یہ کہ ایک دو مرتبہ کے اندر اس کی وہ منزل جو ہے وہ اس میں سے اتر جائے. قتل تو کرنا ہے، ذبح تو کرنا ہے، لیکن اس میں بھی حسن خوبی، حسن ادا، حسن عمل، اس کو ملحوظ رکھو. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لیا کرے، ولیرح ذبیحتہ، اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے. یعنی ورنہ یہ کہ اس کے لیے جو ہے وہ کس قدر کوفت کا، اس کے لیے اس کے بھی احساسات ہیں، اس کی بھی جان ہے. جتنی کم سے کم مدت اس پر اس کیفیت میں گزرے، یہ اس کا احسان. تو اسلام کا احسان وہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ تراہ. عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر جو ہے وہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہے. یا آج میں پہلی مرتبہ نام بھی پڑھ رہا ہوں آپ کا، جندب بن جنادہ، جنادہ کے بیٹے جندب، جن کی کنیت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ.
وعبد الرحمن معاذ ابن جبل، جو ابی عبد الرحمن معاذ ابن جبل، اور حضرت معاذ ابن جبل جو ابو عبد الرحمن ہے رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو جائے۔ کون سے دونوں؟ ابو ذر اور حضرت معاذ۔ اب دیکھیے ابو ذر کا نام کسی کو معلوم نہیں، صرف کنیت معلوم ہے ابو ذر۔ معاذ ابن جبل کا کنیت کسی کو معلوم نہیں، نام معلوم ہے معاذ ابن جبل۔ لیکن یہ دو راوی ہیں، دو صحابی ہیں کہ جو روایت کر رہے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما كنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذی وقال حدیث حسن وفی بعض النسخ حسن صحیح۔ یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، بعض نسخوں میں تو اس کو حدیث حسن صرف کہا ہے اور بعض میں حدیث حسن صحیح کہا ہے۔ یہ روایت کے درجے کے اعتبار سے ہے۔ اب یہ تین اس میں ہدایات آئی ہیں جوامع الکلم، تین۔ پہلی بات اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی جو ہے وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، چاہے تم کہیں چھپے ہوئے ہو اور چاہے لوگوں کے اندر سامنے موجود ہو، ہر حال میں تقوی، یہ نہیں کہ خلوت میں کچھ اور ہے جلوت میں کچھ اور ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ کا تقوی اپنے دل میں موجود ہے۔ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی کے پیچھے بھلائی کو لگا دو جو اسے محو کر دے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، اور یہاں در حقیقت سیئات سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر نہیں ہوگا، آپ نے اگر اس سے توبہ نہیں کی تو کتنی ہی بھی نیکیاں آپ کرتے چلے جائیں وہ گناہ آپ کے حساب میں سٹینڈ کرے گا، ڈیبٹ جو ہے ڈیبٹ انٹری ختم نہیں ہوگی۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ صغائر ہوتے رہتے ہیں انسان سے، کبھی بے ارادہ ہو جاتے ہیں، کبھی بس نسیان میں ہو گئے، کچھ اور ہو گیا، چھوٹی بات ہو گئی۔ لیکن یہ کہ ایسے سیئات کو اگر اس کے پیچھے نیکی لگا دو گے تو وہ اس کو محو کرتے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بس اس میں جو نکتے کی بات نوٹ کرنے کی، یہ کبائر میں نہیں ہے، یہ صغائر کی۔ جو حدیث میں آتا ہے انسان جب وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے تو زبان کے اور منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھ کا گناہ دھل جاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کا گناہ دھل جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت وہی صغائر جو انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، یہ ان کا ازالہ ہوتا ہے۔ تیسری ہدایت وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ معاملہ کرو، ان کے ساتھ رہو، معاشرت تمہاری جو ہے عمدہ اخلاق کے ساتھ ہو، اچھے برتاؤ کے ساتھ ہو، نیک رویے کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو میں چھوڑ رہا ہوں، 19 یہ ہے وہ جو کہ تصوف کی حدیثوں میں سے۔ اب آئیے الحدیث العشرون عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ۔ اب یہ ابو مسعود، ایک ہے ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، وہ تو ہے مہاجر کے بارے صحابہ میں سے ہیں، انہی کے شاگرد ہیں کئی واسطوں سے امام ابو حنیفہ، وہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود۔ یہ ابو مسعود ہے انصار میں سے جن کا نام ہے عقبہ ابن عمرو۔ یہ جب واو آگے لگا ہوتا ہے واو پڑھا نہیں جاتا، عمرو نہیں ہے یہ عمرو، اور واو نہ ہو تو عمر، یہ لفظ رکھیں، عمر ابن الخطاب، عمرو ابن العاص، عمرو ابن العاص کے درمیان واو ہوتا ہے لیکن واو پڑھا نہیں جاتا، عمرو ابن العاص، عمر ابن الخطاب، وہ عمر ہے یہ عمرو، تو ان کا نام بھی عمرو ہے الانصاری، عقبہ ابن عمرو الانصاری، جن کی کنیت ابو مسعود ہے رضی اللہ عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت فاصنع ما شئت، رواہ البخاری، بخاری کی روایت۔ حضور نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں سے جو چیز لوگوں نے پائی ہے، یعنی چونکہ بہت سی تعلیمات جو ہے وہ تو گم ہو گئی، محفوظ نہیں رہی۔ نبوت الاولی جو ابتدائی نبوتیں تھیں، انبیاء تھے، ان کی تعلیمات کا اکثر و بیشتر حصہ تو ضائع ہو گیا، گم ہو گیا۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، ابتدائی نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، مما صرف یہی نہیں ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، بہت پیاری بات ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا ہی نہ رہے تو کرو جو چاہو۔ اسی کا فارسی میں ترجمہ ہے بے حیا باش و ہر خواہی کو، ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو۔ اسی لیے حدیث میں دوسری میں آتا ہے
والحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اب یہ حیا بھی سمجھیے کیا ہے، یہ بھی فطرت ہے انسانی، اس کا تعلق کس لفظ سے ہے، کیا اس کا روٹ کیا ہوگا، ہا یا واہ، اس سے کوئی اور لفظ آپ کو معلوم ہے جو بنا ہو؟ حیات، حی کے معنی کیا؟ کرنے والا، انا للہ، جی زندہ، یہ کیا ہے گرامر میں جی؟ اسم تو وہ محیی ہوتا ہے بھائی، زندہ کرنے والا محیی، احیا یحیی احیاء فہو محیی، جی امتحان لیتے رہنا چاہیے۔ صفت مشبہ ہے، حی فعیل، حی فعیل، جمیل، کریم، نصیر، بشیر، قدیر، حی، کیونکہ آگے کیا آ گیا ہے، ہا یا واو، یا بھی حرف علت، واو بھی حرف علت، علت ہی علت، علت در علت، اس لیے آپ سب کے سب بیمار ہو گئے۔ فعیل، اب دیکھیے حیات میں سب سے پہلا وصف کیا ہے؟ بچاؤ، لائف اپنی پریزرویشن چاہتی ہے، فرسٹ آف آل پریزرویشن آف دی سیلف جس کو کہتے ہیں، ہر اس چیز سے بچے گا جس سے کہ جان کو اندھی